अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इंग्लैंड रिवेन्यू की सिलेबस के मुताबिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 11वां लेक्चर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपने अपनी तरफ से अगर डोनेट करना है तो हमारा इजी पैसा अकाउंट नंबर है 0349729164 और इसी के साथ आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को आने वाले अपडेट मिल सके। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी हैं कि यार हम डेफिनेशन क्लास पढ़ रहे हैं, ये तो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। देखो ये बात सही है, सिलेबस में डेफिनेशन क्लास इंक्लूड नहीं है, लेकिन किसी भी एक्ट में एक डेफिनेशन क्लास होती है। जब तक आप डेफिनेशन क्लास को नहीं पढ़ेंगे आप उस लॉ को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे। आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट करेंगे तो वो रॉन्ग कंक्लूजन तक आप पहुंचेंगे। तो इसलिए आगे अगर हम सिलेबस पढ़ें तो फिर पहले हमने उन सिलेबस में दिए गए वर्ड्स टर्म्स को डिफ़ाइन करना होगा कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। अगर आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इंटरप्रेट करना है एज़ पर टू द डेफिनेशन आपने इंटरप्रेट करना है। जब आप डेफिनेशन क्लास नहीं पढ़ेंगे आप हक उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, आप अपनी तरफ से करेंगे तो रॉन्ग कंक्लूजन होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, स्ट्रांगली सजेशन है कि जिस अंदाज में हमने इस डेफिनेशन क्लास पे लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किए डिवाइस किए उनको आप ज़रूर स्टडी करें। इनकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे सिलेबस में हम उनको डिस्कस करेंगे, आप ये सही मानों में पढ़ेंगे तो आप सिलेबस को सही मानों में हकीकी एक्चुअल रूह एक्ट की रूह के मुताबिक उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो चले जी, आज हम पढ़ेंगे इनकम विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स। पाकिस्तान व्हाट इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स। हमने पढ़ा था कि एक बंदे की दो किस्म की इनकम हो सकती है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम हो सकती है, एक फॉरेन सोर्स इनकम हो सकती है। एक हमने पढ़ा था कि एक रेजिडेंट पर्सन हो सकता है, क्या था नॉन रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। अभी हमें इस लॉ में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई शख्स है वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट से मुराद ये है कि वो किसी भी टैक्स ईयर में 183 डे या मोर पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार करता है, या वो शख्स जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और वो फ़ॉरेन कहीं पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, पाकिस्तान के लिए नौकरी कर रहा है, तो वो शख्स रेजिडेंट तस्वुर होगा। और ये जो शख्स रेजिडेंट है यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसका तमाम वर्ल्ड इनकम पे टैक्स आयद होगा, एक्सेप्ट एक चीज़, एक एक्सेप्शन है सैलरी। सिवाय सैलरी के इस शख्स के हर एक इनकम पर टैक्स आयद होगी। यानी मुख्तसर ये कि एक्सेप्ट सैलरी the resident person entire world income is chargeable to tax under the income tax ordinance 2001। और जो शख्स नॉन रेजिडेंट है, जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं है 183 डेज़ या इससे ज़्यादा, वो शख्स नॉन रेजिडेंट है। अभी ये जो शख्स है जो नॉन रेजिडेंट है उसकी सिर्फ पाकिस्तान से कमाई गई इनकम पर टैक्स आयद होगी। पाकिस्तान से वो जो भी इनकम करता है उस पर टैक्स आयद होगी। अभी नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसकी सैलरी भी यहाँ से रिसीव होती है, उस पर भी टैक्स आयद होगी। नॉन रेजिडेंट की सैलरी पे भी टैक्स आयद होगी। जो रेजिडेंट पर्सन है वो सैलरी किसी दूसरे मुल्क से ले रहा है तो उसकी उस सैलरी पे टैक्स आयद नहीं होगी, इसलिए क्योंकि सैलरी जिस मुल्क से हासिल हो रहा है वहाँ वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा होगा। हम कई एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हम रेटिफाइड कर चुके हैं, हम सिग्नेटरी हैं कई एक
ٹریٹیز کی، جس ٹیکس ٹریٹیز ہیں جو ہمیں باؤنڈ کرتے ہیں کہ کن کن یعنی انکم پر ٹیکس کون کون ملک یعنی ادا کر سکتا ہے یا ریسیو کر سکتا ہے. اس لیے یہ جو ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز کو پر ہم باؤنڈ ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص وہ پاکستانی ہے، پاکستانی ریزیڈنٹ ہے، ناٹ پاکستانی، انکم ٹیکس میں ریزیڈنسی کی امپورٹنٹ ہے، نیشنلٹی کی نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص پاکستانی ہے، وہ فارن کسی ملک میں امپلائی ہے، وہاں کسی کمپنی سے انکم کر رہا ہے، تو وہاں سے وہ جو سیلری اس کو ملتی ہے صرف سیلری، اس سیلری پر اگر اس نے وہاں پہ ٹیکس دیے تو یہاں پہ ٹیکس اس پہ عائد نہیں ہوگی. ہاں وہ وہاں سے کسی دوسرے ملک سے اس نے سیلری لی ہے لیکن وہاں پہ اس نے ٹیکس عائد نہیں دیے تو یہاں پہ اس نے ٹیکس دینا ہوگا. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ کیسے یہ شخص پروو کر سکتا ہے کہ یار اس نے وہاں پہ اس انکم پہ ٹیکس دیے یا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ جس ملک میں اس نے ٹیکس دی ہے اس کے پاس رسید ہوں گے، وہ یہاں انکم ٹیکس اتھارٹیز کو دکھائے گا، دیکھو جناب میں نے اس ملک میں جہاں سے میں نے سیلری وصول کی وہاں پہ ٹیکس میں نے عائد دی ہے، اس پہ ٹیکس عائد ہوا ہے، اب لہٰذا آپ اس پہ ٹیکس مزید عائد نہ کریں. تو اس صورتحال میں جب یہ پروف کرے گا تو وہ ایگزیمپٹ ہوگا فرام ٹیکس. واٹ از ڈیمڈ انکم؟ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ انکم کرتے ہیں وہ بلیک منی ہوتی ہے، منی لانڈرنگ سے کرتے ہیں، کرپشن سے کرتے ہیں، اللیگل کمیشن لیتے ہیں، کک بیکس لیتے ہیں وغیرہ. یہ جو اللیگل انکم ہے یہ بھی آپ کی انکم ہے فار دا پرپس آف انکم ٹیکس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ بلیک منی ہے. اگر انکم ٹیکس اتھارٹی آپ کو اپروچ کرتے ہیں، آپ کے پاس پاتے ہیں وہ 10 کروڑ روپے لیکن آپ نے یہ چوری کر کے لیے ہیں، کرپشن سے لیے ہیں، پبلک منی آپ نے یعنی اللیگل طریقے سے گین کی ہے. اب بھی انکم ٹیکس اتھارٹی ان کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھئی آپ کی انکم جائز ہے یا ناجائز طریقے سے آپ نے لیے، اس نے اس انکم پر آپ سے ٹیکس وصول کر کے جائیں گے. دوسرا، اگر انکم ٹیکس اتھارٹی آ کے تمہاری اس بلیک منی سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی یہ جو انکم ہے بلیک منی ہے یہ لیگلائز ہوگی. آپ ہمیں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس پہ ٹیکس دیے یہ لیگل ہے. اس کے لیے انکم ٹیکس اتھارٹیز کا اپنا پاور اینڈ فنکشن ہے، اور جو احتساب والے ہیں، احتساب بیورو والے ہیں، اینٹی کرپشن والے ہیں، نیب والے ہیں، ان کا اپنا پاور اور فنکشن ہے. وہ آ کے آپ سے آپ کا احتساب کر سکتے ہیں، آپ کی اس بلیک منی پر آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ سے اس منی کو واپس لے بھی سکتے ہیں، آپ کا پروسیکیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ کی یہ جو ٹیکس دینا آپ کی اللیگل منی کو لیگلائز نہیں کرتا. اور ڈیمڈ انکم سے مراد یہ ہے اگر کوئی اللیگل انکم یا آپ کے پاس ہے تو آپ نے ہی اس پہ ٹیکس دینا ہے، کیونکہ یہ آپ ہی کی انکم تصور ہوگی اگر آپ کے پاس ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ڈیمڈ انکم. ہم نے پڑھا ہے جیوگرافیکل سورس آف انکم. پاکستان سورس انکم ہے جیوگرافی، یعنی جغرافیہ سے ریلیٹڈ ہے، ایک فارن سورس انکم ہم نے آلریڈی پڑھ لیا. پاکستان سورس انکم: سیلریز ریسیو فرام اینی امپلائمنٹ ایکسرسائز ان پاکستان ویئر ایور پیڈ. اگر آپ نے پاکستان میں امپلائمنٹ کی ہے، نوکری کی ہے، اور آپ کو پیمنٹ کسی بھی ملک میں ہوتی ہے، یعنی اس امپلائمنٹ کے وجہ سے، اس نوکری وجہ سے آپ کو کہیں بھی یہ پیمنٹ یا سیلری آپ کو ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں دس از یور پاکستان سورس انکم. آر paid by federal or provincial government or local authority in Pakistan wherever the employment is exercised. آپ پاکستان کے کسی فیڈرل، پروونشل یا لوکل گورنمنٹ کے آپ امپلائی ہیں، کہیں آپ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، آپ کو کہیں بھی پیمنٹ ہوتی ہے اس نوکری کی وجہ سے، یہ بھی پاکستان سورس انکم تصور ہوگی.
However, the salary received from foreign source shall be exempt from tax if paid foreign tax on salary. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. नंबर 2, business income or resident person shall be Pakistan source income to the extent to which the income derived from any business carried on in Pakistan. اگر کسی ریزیڈنٹ پرسن کی بزنس انکم ہے تو وہ پاکستان سورس انکم ٹو دا ایکسٹینٹ، ہم اس کو پاکستان سورس انکم کہیں گے جب وہ پاکستان میں کسی بزنس سے ڈیرائیو ہوا ہو. اگر کوئی شخص ہے وہ ریزیڈنٹ پرسن ہے، اس کی انکم پاکستان میں کسی بزنس سے ہوتی ہے، وہ پاکستان سورس انکم کہلائے گی. اور اسی کے ساتھ بزنس آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن شیل بی پاکستان سورس انکم ٹو دا ایکسٹینٹس which is directly or indirectly related to the income of non-resident person doing business or permanent establishment. اگر کوئی شخص کوئی اپنی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پاکستان میں کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ ایک نان ریزیڈنٹ پرسن کی پاکستان سورس انکم تصور ہوگی. ابھی آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا یار یہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی میں ڈیفائنڈ ہے. پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی ایسا انٹیٹی، ادارہ یا کوئی بھی ایسا کمپنی وہ اپنی بزنس کو انٹرنیشنلائز کرتا ہے اور وہ اپنی اس بزنس کو ایک ملک سے دوسری ملک میں وسعت دیتا ہے. وسعت دینے کے لیے وہ کسی دوسرے ملک میں اپنے لیگل کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں، کنٹریکٹر ہائر کرتے ہیں، یا وہ وہاں کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنا فیکٹری اسٹیبلش کرتے ہیں یا اپنا کوئی ایسا بزنس کا کوئی دفتر کھول دیتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ یہاں پہ انکم کرتے ہیں. تو اس اپنے ایجنٹس کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی یہ جو ایجنسی ہے یا اس کی جو بھی فیکٹری ہے یا کوئی بھی ایسی کمپنی کا کوئی دفتر ہے، اس کے ذریعہ کنسلٹنٹ ہیں، اس کے کوئی کنٹریکٹرس ہیں، یعنی اس فارن ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ پرسن کی، اس کو کہتے ہیں پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ نان ریزیڈنٹ پرسن یہاں پہ انکم کر رہا ہے. تو اونلی دا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس نے جو انکم کی ہے وہ اس پر ٹیکس عائد ہوگی. اس نے جو پرماننٹ اپنے ایجنٹس کے ذریعے، اپنے کنٹریکٹر کے ذریعے، اپنے اس آفس کے ذریعے، اپنے اس فیکٹری کے ذریعے اس نے جتنے انکم کی ہے وہ پاکستان سورس انکم کہلائے گی اس نان ریزیڈنٹ پرسن کی. ابھی اگر کوئی پاکستان کی کوئی کمپنی ہے وہ کسی دوسرے ملک میں پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انکم کرتا ہے تو یہاں پہ ایسا ہوگا کہ پاکستان جو اس پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، پاکستان کی کوئی کمپنی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہاں سے کوئی انکم کرتا ہے، اس پر اس ملک کے قانون انکم ٹیکس کے رول اپلائی ہوں گے. وہ اس پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر پاکستان کی انکم ٹیکس اتھارٹی کی اپروچ نہیں ہوگی کیونکہ وہ انکم اس ملک سے کر رہا ہے. اگر کسی دوسرے ملک کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ ہے اور یہاں سے وہ انکم کر رہا ہے تو ہم اس کے ملک کے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو چارج کریں گے، وہ ہمارے ملک کے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو چارج کریں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف نان ریزیڈنٹ پرسن تو وہ کیا ہوگی، پاکستان سورس انکم ہوگی آف نان ریزیڈنٹ پرسن. اے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف نان ریزیڈنٹ پرسن فالوئنگ انکم وڈ بی پاکستان سورس انکم. سیل آف گوڈس کرتا ہے، یعنی ادر بزنس کرتا ہے، یعنی اپنی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیویٹی سملر ٹو سیل آف گوڈس، اینی پروفیشنل سروس، انٹرٹینر ہیں، اسپورٹس مین ہیں، اینی گین فرام ڈسپوزل آف اینی پراپرٹی، اے ڈیویڈنڈ پیڈ بائی پاکستانی کمپنی، پروفٹ آن ڈیٹ ہے. یعنی اگر کوئی ڈیویڈنڈ کسے کہتے ہیں، ڈیویڈنڈ کہتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی، آپ کا شیئر ہے، اس سے جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ. اگر کوئی انکم آپ کی ڈیویڈنڈ سے حاصل ہو رہا ہے تو وہ آپ کی کیا ہوگی،
یعنی اگر کوئی نان ریزیڈنٹ پرسن ہے، وہ پاکستانی کمپنی میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا شیئر یہاں ہے، یہاں سے جو پروفٹ اس کو ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں دا پاکستان سورس انکم آف نان ریزیڈنٹ پرسن. اور اسی کے ساتھ رویلٹی کسے کہتے ہیں؟ رویلٹی کہتے ہیں اس حق کو جو آپ کاپی رائٹ، پیٹنٹ رائٹ یا آپ کی ٹریڈ مارک، کوئی اس طرح آپ کسی کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ یار یہ آپ یوز کریں، اس کو کہتے ہیں رویلٹی. یا آپ رویلٹی دیتے ہیں کسی کو یہ حق، اس کا لائسنس دیتے ہیں کہ کوئی سافٹ ویئر یوز کرنے کی یا کوئی مائن مختلف چیزوں کو یوز کرنے کی، تو یا آپ کسی ٹریڈ مارک کو یوز کرنے کی آپ کسی کو لائسنس دیتے ہیں. تو یہ بھی اگر کوئی فارن کسی بندے نے، نان ریزیڈنٹ پرسن نے آپ کو لائسنس دیے، تو یہ بھی، اور اس لائسنس سے وہ جو انکم کر رہا ہے پاکستان میں، یہ بھی نان ریزیڈنٹ کی پاکستان سورس انکم کہلائے گی. اینی گین فرام ایلینیشن آف اینی شیئر آف ریزیڈنٹ کمپنی. اگر کوئی ریزیڈنٹ کمپنی ہے اور کوئی نان ریزیڈنٹ پرسن یہاں اس کمپنی کا کوئی شیئر اس نے لی ہے اور اس کو پھر بیچ دیتا ہے، تو پھر اس بیچنے سے جو ارننگ، جو پروفٹ ہوگی وہ پاکستان سورس انکم کہلائے گی. پینشن اگر کوئی بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو پینشن ملتی ہے، وہ نان ریزیڈنٹ پرسن ہے یا ریزیڈنٹ پرسن ہے، وہ پاکستان سورس انکم کہلائے گی. اینویٹی کہتے ہیں سال میں اگر کسی بندے کو کوئی ایکسٹرا کس کی کمپنی یا اس کی ادارے کی طرف سے ایکسٹرا ملتی، یہ بھی پاکستان سورس انکم کہلائے گی. اے ٹیکنیکل فی پیڈ بائی اے ریزیڈنٹ پرسن اینی ادر اماؤنٹ. اگر کوئی نان ریزیڈنٹ پرسن کو ٹیکنیکل فی پے کرتی ہے کوئی ریزیڈنٹ پرسن کسی نان ریزیڈنٹ کو، وہ پاکستان سورس انکم وچ از پیڈ بائی ریزیڈنٹ پرسن آر بورن بائی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان نان ریزیڈنٹ پرسن. فارن سورس انکم. An amount shall be foreign source income to the extent to which it is not Pakistan source income. اگر کوئی انکم ہے وہ پاکستان سورس انکم کے ڈیفینیشن میں نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فارن سورس انکم. اور فارن سورس انکم پہ ٹیکس اگر ریزیڈنٹ پرسن ہے اس کی فارن سورس پہ انکم پہ بھی ٹیکس عائد ہوتی ہے، سوائے اس انکم پر جہاں پہ آلریڈی اس فارن کنٹری میں اس نے ٹیکس دی ہو. اگر اس نے ٹیکس دی ہو اس انکم پر اور یہاں پہ وہ رسید انکم ٹیکس اتھارٹی کو دکھاتا ہے کہ یار میں نے اس انکم پہ آلریڈی وہاں ٹیکس دی ہے، تو پھر یہاں پہ وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ٹیکس پے کرے. نیکسٹ ہمارا پرنسپل آف کلیمنگ ایکسپینسز. دیکھو ظاہر سی بات ہے، آپ جب کوئی انکم کرتے ہیں تو یہ انکم ایسے نہیں ہوتی. پہلے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو پروفٹ ہوتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ سے، یہ آپ کی انکم ہوتی ہے. ابھی یہ جو ایکسپینسز آپ کرتے ہیں، جو ایکسپینسز میں جو خرچے آپ کرتے ہیں اس پروفٹ کو ارن کرنے میں، جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسپینسز. اور یہ ایکسپینسز آپ کلیم کر سکتے ہیں. کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا، اس سال آپ نے 20 لاکھ روپے انکم کی، اس سال ٹیکس ایئر 2022 میں آپ نے 20 لاکھ روپے انکم کی، اور آپ نے سیلری اپنے امپلائی کو پے کی 5 لاکھ. ابھی آپ 5 لاکھ کو کیا کریں گے؟ سبٹریکٹ کریں گے 20 لاکھ سے کہ یار 5 لاکھ آپ کے ایکسپینسز آئے ہیں، تو پھر یہ 15 لاکھ آپ کے رہ گئے. اس 15 لاکھ پر آپ نے ٹیکس عائد کیا کیونکہ یہ آپ کے ایکسپینسز ہیں. یاد رکھیں کہ ایکسپینسز صرف آپ اس وقت کلیم کر سکتے ہیں، اس چیز کے لیے کلیم کر سکتے ہیں جس سے آپ نے انکم کی. اگر آپ نے ایک جگہ آپ نے ایکسپینسز کی ہے، آپ کی مختلف بزنس ہیں، آپ کیپٹل گین کی بزنس بھی کرتے ہیں، آپ کی انکم کیپٹل گین سے بھی ہوتی ہے، آپ کی انکم بزنس سے بھی ہوتی ہے، آپ کی انکم سیلری سے بھی ہوتی ہے. تو سیلری پر تو ایکسپینسز آپ شو نہیں کر سکتے ہیں، سیلری پر ایکسپینسز شو نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک ایکسیپشن ہے. اس کے علاوہ آپ کی
کیپٹل گین پر جو انویسٹمنٹ، کیپٹل گین میں انکم میں کیپٹل گین کے ذریعے جو انکم ہوتی ہے اس میں جو ایکسپنسز ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کی دوسرے بزنس میں جو ایکسپنسز ہوتی ہیں. ابھی یہ ایک جگہ آپ ایکسپنس کرتے ہیں اور دوسری جگہ آپ لاس میں جاتے ہیں. ایکسپنس کرتے ہیں، انکم کرتے ہیں. دوسری جگہ دوسرے ہیڈ کے نیچے آپ انکم کرتے ہیں، لاس کرتے ہیں اور ایکسپنس کرتے ہیں. ابھی ایک جگہ اگر آپ نے لاس کی ہے تو اس ایکسپنس کو آپ دوسرے ہیڈ کے نیچے آپ اس کو سبسٹریکٹ نہیں کر سکیں گے، یار میں نے یہاں پہ بھی ایکسپنس کی ہے. ہر ہیڈ کی اپنی ایکسپنس ہے اور ان کی اپنی ٹیکس کا حساب ہے اور ان کا اپنا ایک تناسب کے حساب سے ٹیکس عائد ہوتی ہے. لہٰذا ایکسپنسز آپ اونلی کلیم کر سکتے ہیں with respect to the income under the head you made، یعنی جس ہیڈ کے نیچے آپ نے انکم کی ہے اس کے نیچے آپ ایکسپنس کلیم کر سکتے ہیں، یعنی اس انکم کو حاصل کرتے ہوئے. اس کے ساتھ کیری فارورڈ آف لاس. کیری فارورڈ آف لاس کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی انکم میں ایک سال آپ کو لاس ہوتی ہے تو اگلے سال آپ کو اس انکم میں کوئی پروفٹ ہوتی ہے، تو پہلے آپ اپنے لاس کو کیا کریں گے، کیری فارورڈ کریں گے، سیٹ آف کریں گے کہ یار اس سال فار انسٹنس آپ کی اس سال 4 لاکھ روپے پروفٹ ہوئی ہے، لاس 4 لاکھ روپے آپ کی انکم ہوئی ہے، جس میں آپ کے 4 لاکھ روپے آپ کی اس سال انکم ہوئی، اور پچھلے سال آپ کو 1 لاکھ روپے لاس ہوا تھا اسی بزنس میں، تو پھر آپ پچھلے سال والے 1 لاکھ روپے کو یہاں اس 4 لاکھ سے سبٹریکٹ کریں گے، سیٹ آف کریں گے. 4 لاکھ سے آپ 1 لاکھ کو منفی کر لیں گے، اس کے بعد 3 لاکھ روپے آپ بچیں گے اور اس 3 لاکھ روپے پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. تو چلیے جی مزید ہم مختلف ہیڈ پڑھیں گے. انڈر دی ہیڈ مختلف 5 ہیڈ ہیں ہمارے پاس، وہ جب ہم پڑھیں گے ہمیں ان ڈیٹیل ان چیزوں کو ڈسکس کریں. آج کے لیے اتنے بھی، بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ، بائے.